को करार दिया जाता है काफिर। आगे शिर्क से रिलेटेड जो है इंशाल्लाह अल अजीज 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पेज नंबर आपने क्या लगाया है? 79 सही हो गया। तकफीर के असूल व ज़वाबित। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें एक बहुत अहम ये मौजू है। तो आपको जो चीज़ जहाँ पर नहीं समझ में आए वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? लेकिन इस चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके जहन में बहुत ज़्यादा वाज़ेह होनी चाहिए। तकफीर होती है कि किसी इंसान का, जब कोई ऐसा इंसान जो इस्लाम लाने के बाद दीन छोड़ दे और मुर्तद हो जाए तो उसको काफिर करार देना। तो उसके मुतालिक हम इंशाल्लाह और अज़ीज़ देखेंगे, उसकी तारीफ देखिए। ये उस पे फतवा लगाना कि वो इस्लाम से खारिज हो चुका है, ठीक है, और अपने आमाल की वजह से वो कुफरी आमाल की वजह से काफिर करार पाया है। इसके कुछ असूल व ज़वाबित जो हैं उलमाए सल्फ ने जो हैं वो रखे हैं। तो इसमें हमें देखना होगा कुरान और अहादीस जो हैं दोनों को लेकर चलना होगा। पहली बात कि कुरान इसमें हमारी क्या रहनुमाई करता है और हदीस। अच्छा, यहाँ मुख्तसरन और ज़िमनन एक बात आप लोगों को बता दूं कि अहकामात के लागू करने में और शरीयत में जो मुकाम कुरान का है वही हदीस का है। जैसे हम अहकामात कुरान से लेते हैं बेआइन ही हम लोग जो हैं वो हदीस से भी लेते हैं, ठीक है। अब इसको समझने से पहले तकफीर को हम थोड़ी चीज़ें रिकॉल करते हैं। हमें पता है कि ईमान जो है उसकी 3 शरूत हैं। सबसे पहले तस्दीक बिल कल्ब, फिर इकरार बिल लिसान, और तीसरी चीज़ क्या है? अमल बिल जवारे, ठीक है। तो जब कोई इंसान जो है इस्लाम लाने के बाद काफिर हो जाता है तो हम लोग उस पे कैसे ये हुक्म लगाएंगे? तो ये 3 शरूत आपके जहन में रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपके जहन में ये होनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईमान की 70 से ऊपर कुछ शाखें हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जो शाख या शोबा है वो क्या है? शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और जो है एक ईमान की शाख क्या है कि सब कोई तकलीफ दे चीज़ जो है वो रास्ते से हटा देना। इसी तरह हया को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की एक शाख जो है वो करार दिया है। तो ईमान की जो सारी की सारी शाखें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी शाख का जो है उस पे अमल ना करने वाले पे भी हम वो हुक्म लगा दें जो एक बड़ी शाख जो शहादत है उसके ऊपर अमल, उस पे ना, उसको ना मानने वाले पर और उसका इजहार करने वाले पर लगाएं। तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती। एक तो ये चीज आपके दिल में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात आपके दिल में ये क्लियर होनी चाहिए कि जो कबीरा गुनाह करने वाला होता है वो काफिर नहीं हो जाता, ठीक है। और काफिर किसी को करार देना ये इंतहाई हसास बात है और इंतहाई जिम्मेदारी की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर 2 मुसलमान में एक दूसरे को काफिर कहेंगे तो जो मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहा है या तो उस पे वो बात सादिक आ जाएगी या जो कहने वाला है वगरना वो फिर खुद काफिर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये आप मुझे इसका रिस्पांस दें कि जो है गुनाह कबीरा करने वाला जो है वो काफिर हम उसको नहीं समझते, ठीक है। इसका क्या मतलब है? गुनाह कबीरा का थोड़ा सा आपके ज़हन में है क्या होता है? फिर आगे चलते हैं। कोई आप में से उसकी वजाहत कर दे कि गुनाह कबीरा क्या होते हैं। जी कोई बता रहा है? बुशरा आप बताएंगे?
چلیں ہم ٹائم بچاتے ہیں کہ آج ہم نے جی کوشش جی کرنی ہے. ہاں جی جی بولنا السلام چاہے علیکم میم. بولیں. بولیں بولیں. جی جی میم، اصل میں جب اسکرین شیئر کر رہی ہوتی ہوں نا، اچھا تو سوری جب مجھے میں نہیں پتا کہ آپ گھر شیئر کر دو. جی جی وہ جب میں گھر میں ہوتی ہوں تب تو میرے پاس لیپ ٹاپ ہوتا ہے، میں ایک سائڈ سے لیپ ٹاپ پہ کنیکٹ کر کے تو اسکرین شیئر کرتی ہوں اور موبائل پہ آپ کو آنسر کرتی ہوں. لیکن اب چونکہ میں لاہور سے سعد ادھر آئی ہوئی ہوں تو میرے پاس سورس صرف موبائل ہی ہے، تو میں جب شیئر کر رہی ہوتی ہوں تو میں پھر وہ بول چلیں نہیں نہ ٹھیک ہے، سکتی، مجھے اس لیے نہیں معذرت، آنسر کر مجھے رہی. نہیں تھا کہ آپ شیئر کرو، میرا ذہن میں تھا کہ شاید ہیرا شیئر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو مختصراً جی بتاتی ہوں، ہم ٹائم سیو کریں تھوڑا سا. تو دیکھیں گناہ کبیرہ اور وہ گناہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا گناہ کبیرہ ہے، یا جس پہ جو ہے قرآن میں جہنم کی وعید آئی ہے، یا اللہ کی لعنت کی گئی ہے وہ کام کرنے والے پہ. ٹھیک ہے، یا پھر اللہ رب العزت نے اس کی کوئی حد مقرر کی ہے، کوئی سزا جو اللہ نے خود مقرر کی ہے. ٹھیک ہے، تین چیزیں جس پہ اللہ کی لعنت ہے، جس کے ساتھ وعید آئی ہے، یا پھر جس پہ حد ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے گناہ کبیرہ کی حدیث ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہیں یہ چیزیں، جیسے شرک ہے، جھوٹی گواہی ہے، جادو ہے، سود لینا ہے، بولی بالی عورتوں پہ الزام لگانا، والدین کی نافرمانی، تو یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں. اچھا، اب زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم زبان ہی ہے جس سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی شخص جو اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یا یہ دین کی کسی ایسی چیز پر جو دین کا شعار ہے اس پہ یہ بات کر رہا ہے، یا خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں اس کے متعلق یہ ان کا انکار کر رہا ہے. یہ آج کل تو جو ہے الحاد اتنا عام ہے کہ لوگ سرے عام یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو مانتے نہیں، تو زبان سے وہ اس کا اظہار کر دیں. تو پھر اس کے اوپر جو ہے یہ بات کی جائے کہ اس کے اوپر تکفیر کا جو حکم لگایا جائے گا، جبکہ وہ زبان سے خود جو ہے ایمان سے نکلنے کا اقرار کر رہا ہوں. دوسری چیز ہے کہ جو چیزیں عمل بالجوارح ہیں وہ کیا ہیں؟ ساری عبادات جو ہم اپنے جسم کے ساتھ انجام دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رکوع ہے، قیام ہے، سجود ہے. تو کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان، جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بات بتائی تھی، نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس کو یہ بات معلوم ہے، اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے میرے پر نماز واجب کی ہے لیکن میں جو ہے اپنی سستی سے نہیں پڑھ رہا، تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. اللہ یہ کہ وہ کچھ نے، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے اس میں جو ہے نماز کے معاملے میں علماء کا اتفاق جو ہے اختلاف ہے. کچھ نے اس بات پہ جو نماز نہ پڑھنے پہ بھی کفر کا کہا ہے، اور جو کچھ نرمی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے بھی نہیں یا کوئی اور عبادت وہ کرے بھی نہیں، اور اس کو یہ بھی اس کا سوچ میں یہ بات ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھ پہ فرض کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے حرام و حلال کو مانتا نہیں ہے، تو پھر اس کو کافر کہا، اس کو جو ہے تکفیر اس پر لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات ہم نے کر دی کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، پھر ہے کفر اکبر اور کفر اصغر. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ایک ہے جو کہ واقعی میں کفر ہے، اور ایک ہے دونا کفر، کہ جو کہ کفر نہیں ہے، کفر سے کم درجے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو جو کفر اکبر ہے، جو اسلام سے خارج کرنے والا ہے، اس کا کرنے والا تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا، اور کفر اصغر کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور کفر اصغر کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، جیسے ہم نے کہا. اور کفر اکبر ہوتا ہے صریح کفر. ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھیے پیج نمبر اگلا کیجئے، پیج نمبر 80. تو اب جو کفر جو ہے، کفر اکبر کے علاوہ جو کفر ہے، جس کو کفر دونا کفر بھی کہتے ہیں، یعنی کفر اکبر کے علاوہ جو کفر ہے اور جو اسلام سے خارج نہیں کرتا، وہ ہے، اس کی مثال کو سمجھنا ہو تو آپ یہ حدیث دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں دو ایسی چیزیں ہیں جو کفر ہیں. ایک چیز کیا بتائی؟ کسی کے نسب میں تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ نسب میں، حسب و نسب میں تان کو اور میت میں نوحہ کو کفر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم اس کو کفر اصغر میں نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، نسب پہ تان کرنے والا جو ہے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور نہ ہی میت پہ نوحہ کرنے والا. تو اس لیے جو ہے علماء سلف نے کچھ قواعد تکفیر کے مقرر کیے ہیں کہ وہ جو ان میں دیکھے جائیں گے، اس بندے کو یہ اس کے متعلق
یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آیا کہ اسلام سے باہر ہو گیا ہے، تو پہلی چیز کیا ہے کہ جو چیز اس کے دل میں ہے اس پر جو ہے حکم نہیں لگایا جائے گا، جو اس پہ تکفیر کا حکم لگایا جائے گا وہ اس کے، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ظاہری جی اعمال کو، میم آ رہی ہے. الحمدللہ، اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کے ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے حدیث اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو جب قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اسامہ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی انہوں نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی بار بار یہ بات کہتے رہے کہ تو کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ عقیدے کے منافق تھے اور جن کا جو سردار عبداللہ بن ابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پر بہتان لگا اور اس میں سر فہرست عبداللہ بن ابی تھا اور اس کے جو ساتھی تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو سزا نہیں دی، کیونکہ جو ایمان کا معاملہ تھا، سزا کے معاملہ میں یہ تھا کہ وہ آخرت پر چھوڑا، اور یہ کیونکہ یہ ایک دل کا معاملہ تھا، گو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، لیکن آپ ان کو ان کی غلط حرکات و سکنات پر پکڑ نہیں کرتے تھے۔ اور تکفیر کے معاملہ میں بھی یہ ہے کہ جو بندہ ظاہری طور پہ اپنے الفاظ میں کوئی ایسا کچھ نہیں کہہ رہا تو اس پہ یہ حکم نہیں لگایا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے اوپر یہ حکم لگانا ہے، اس سے جو ہے علماء جو ہے انہوں نے علماء سلف نے گریز کیا ہے اور یہی بات کہی، یہاں ایک مطلق بات کر دینا کہ اس کے جو کام ہیں، جو کام وہ کر رہا ہے، اس کی وہ ایسے کام ہے جو کافر اس کو کفر میں لے جاتے ہیں، لیکن مطلب کسی کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اس سے بہت زیادہ بچا گیا۔ اور اہل علم جو کہتے ہیں کہ اہل قبلہ میں سے وہ کسی کو کافر قرار نہیں دیتے تھے۔ اہل قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور پھر وہ قربانی کریں، ذبح کریں، تو وہ ان کو کافر قرار نہیں دیتے تھے، اللہ یہ کہ ایسے شواہد نہ مل جائیں جو اس بات کی صریح دلیل ہوں کہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، جو اسلام کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اگر کوئی شخص ان واجبات کو ادا نہیں کرتا اور یہ بھی اس کا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ واجب کیے ہی نہیں ہیں اور میں اس کو ترک کر سکتا ہوں اور میں اس پہ گناہ گار نہیں ہوں، تو پھر وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایک کیا کہ ارکان اسلام کو نہ ادا کرنے والا اور ان کو واجب نہ سمجھنے والا۔ دوسرا، ایسا شخص جس کا آخرت کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ کو مومن نہیں دیکھیں گے، تو اس کا یہ انکار کرنا جو ہے وہ اس کو کفر تک لے جاتا ہے۔ یا وہ اللہ کے جائز اور ناجائز کو جو ہے ویسا نہ سمجھے، یا اللہ کے حلال اور حرام جو ہے نا اس کو نہ مانے۔ اسی طرح جو اللہ کی دی گئی شریعت کے مقابلہ میں انسانی شریعتوں کو یا انسانی نظاموں کو ان سے بہتر مانتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ بات آپ کو پہلے ہی واضح کر دی کہ ہر گناہ کا مرتکب جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، جیسے کہ معتزلہ اور دوسرے جو فرقے تھے ان کا خیال تھا۔ تو ہمارا اچھا یہاں پہ یہ بات وہ ہوگی بتانا مناسب کہ گناہ کبیرہ کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والا یا تو اپنی زندگی میں اس سے وہ معافی مانگ لے گا اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر اس پر حد لگتی ہے تو جب حد لاگو ہو جائے گی تو اس کا وہ گناہ جو ہے جو ہے اس کی حد اس پر لگ گئی تو اس کا گناہ جاتا رہا۔ یا پھر اگر اس نے معافی نہیں مانگی یا اللہ رب العزت نے اس کی معافی قبول نہیں کی تو پھر آخرت میں اس کے لیے اس کی سزا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ سزا کو کاٹ کے اس جہنم میں اس کو اگر ڈالا بھی جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، وہ اپنی وہ جو سزا ہے وہ لینے کے بعد اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس سے میں کیا سمجھ میں آئی کہ ہر گناہ کرنے والے پر
یہ ہم لوگ پھر نہیں بات لگائیں گے، الا یہ کہ اس کا ایمان اور عقیدہ بدل جائے، وہ اپنے منہ سے اس بات کا اظہار کرتے، وہ اللہ کے حرام حلال کو جو ہے وہ نہ مانے، ناجائز اور جائز جو دین بتاتا ہے وہ نہ مانے، یا اللہ کے وہی شریعت کو جو ہے وہ کمتر سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض اوقات انسان جو ہے اس کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے، نمبر ایک کیا ہے کہ وہ زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دے، یا وہ یا وہ کوئی ایسا عمل کر دے، لیکن وہ اپنی لا علمی، جہالت یا کچھ اور اسباب کی بنا پہ ان کو صحیح سمجھ رہا ہو، تو یہ ان چیزوں کو کہتے ہیں موانع تکفیر۔ پھر اس پر تکفیر جو ہے وہ اس کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو، کوئی انسان ہے، کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو اسلام کے قوانین کا اور شریعت کا بھی علم ہی نہیں ہے، اور اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جو دین میں گناہ ہے، جیسے شراب نوشی کر لی یا بدکاری کر لی، اور واقعی میں اس کو علم نہیں تھا، اور یا اس کو کسی ٹائم اینڈ اسپیس، جگہ اور اوقات کے لحاظ سے اس پر کوئی ایسی اس کو پتہ نہیں تھا چیزوں کا، تو پھر اس پہ ہم تکفیر کا حکم لاگو نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات آپ کے کلیئر کریں گے علماء جو ہیں کہ آیا کہ واقعی ہی میں یہ لا علم تھا، یا کہ یہ لا علم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جہالت کا عذر کو بھی صرف یہ کہہ کے کہ یہ جاہل تھا یا کہ مجھے علم نہیں تھا، لیکن اس کو پھر جانچا جائے گا کہ اگر آیا کہ کیا یہ واقعی میں جو ہے اس کو جہالت کا ہی مسئلہ تھا، اس لیے اس نے یہ غلط کام کیا۔ اگر ایسا ہے تو اس پر تکفیر کا حکم لاگو نہیں ہوگا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت سے خطا اور نسیان اور اقرا جو ہے اس پہ مواخذہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کس چیز پہ کوئی غلطی ہو گئی یا بھول چوک ہو گئی، یا کوئی کسی نے زبردستی کوئی چیز کروائی، تو اس پہ میری جو ہے امت سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے اکراہ کے متعلق آیت ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد کفر کیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل جو تھا وہ ایمان سے مطمئن تھا، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، اور لیکن وہ اس کے برعکس جس نے اپنا دل کفر کے لیے کھول دیا، اپنا سینہ، تو اس پہ کیا ہے، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور عظیم عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو زبردستی مجبور کیا جائے اکراہ کی وجہ سے، تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں موانع تکفیر میں پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ لا علمی اور جہالت، دوسرا معنی یہ ہے کہ تعویل۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ اس نے کسی حکم کو غلط سمجھ لیا، کسی اور معنی میں لے لیا، اور وہ جو جیسے وہ کام کیا وہ کفر تھا، لیکن اس کا ارادہ نہیں تھا، اس کی جو فہم میں بات جو تھی وہ پوری طرح سے آئی نہیں تھی، وہ اس کو سمجھ نہیں سکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو وہ بات صحیح سے سمجھائی جائے گی کہ اللہ کے بندے، جو تو نے کام جو عمل کیا اور تو نے اپنی جو ہے اس کو غلط بات کو سمجھتے ہوئے دین کی بات کو غلط انٹرپریٹ کر لیا، غلط سمجھ لیا، تو یہ ایسا نہیں تھا، اور جو تو کر رہا ہے یہ کفر ہے، پھر اس کو وہ بات سمجھائی جائے گی، لیکن اس پہ پھر تکفیر کا جو حکم لاگو نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے تقلید۔ تقلید کیا ہوتی ہے؟ قلادہ سے، قلادہ ہوتا ہے گلے میں کوئی پٹا ڈال دینا، کوئی ایسا بندہ ہے، عام انسان ہے، عالم نہیں ہے، اور اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ تقلید ہے کہ وہ علماء کی بات کو مان لے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے کوئی ایسی ان کی بات مان کر لی جو کہ کفر تھی، اور اس کو اس کا علم ہی نہیں تھا، تو اس پر بھی پھر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ہم اس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو مرتد ہو جاتا ہے، جس پہ تکفیر کا پھر فتویٰ لگ جاتا ہے، تو اس کے معاملات دنیاوی کیسے ہوتے ہیں، پھر اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ نمبر ایک اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، دوسرے اس کی اولاد کو اس کی کفالت سے لے لیا جائے گا،
ٹھیک ہے. تیسرا، اس کو اسلامی معاشرہ جو ہے اس سے قطع تعلق کرے گا، بائیکاٹ کرے گا. پھر اس پر جو ہے عدالت جو ہے فیصلہ جب ہو جائے گا کہ یہ بندہ کافر ہو چکا ہے اور مرتد ہو گیا ہے، تو پھر اس پہ حد نافذ کی جائے گی، یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا. پھر جب اس کو قتل کر دیا جائے گا تو نہ تو اس کا غسل دیا جائے گا، نہ نماز جنازہ ہوگی، نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں جو ہے دفن ہوگا، اور نہ ہی اس کے وارثین مسلمان ہوں گے. یعنی کہ ایسا شخص جو کافر ہو جاتا ہے اس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں رہتا، پھر اس کی وراثت کے بھی وہ مسلمان وارث نہیں ہوتے. پھر اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے. اور پھر ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی ہے اپنے مغفرت کی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں. اچھا، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر یا اللہ کے دشمن، اور وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ بات کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گی. اور یہ بات پھر دوبارہ سے آپ کے ذہن میں رہے کہ کسی ایک گناہ کی بنیاد پر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا جبکہ وہ گناہ کرنے والا اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھ رہا ہو، اس کو اپنے لیے حلال سمجھ رہا ہو اس کام کو کرنا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر قرار دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تکفیر معین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی خاص شخص کو کافر قرار دینا. اور تکفیر مطلق کیا ہوتی ہے کہ کسی گروہ کو ان کے عقائد کی بنیاد پر کافر قرار دینا. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک وہ جو حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کیا کرتا تھا. آپ کو پیچھے سے جو ہے وہ بغل گیر ہو جاتا آپ سے. تو اس کا نام تھا عبداللہ حمار. اس کی ایک عادت بد یہ تھی کہ وہ شراب نوشی کرتا، اور جب وہ شراب نوشی کرتا تو اس پہ حد لگائی جاتی اور کوڑے اس کو لگائے جاتے، لیکن وہ اس عادت کو چھوڑ نہیں سکا اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس کو شراب نوشی کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے. تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ اس پر تیری لعنت ہو، کیونکہ کتنی مرتبہ اس کو لایا گیا ہے. اعوذ باللہ من ذالک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر لعنت مت کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے. ٹھیک ہے. وہ کہ ایک گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، تو اس لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ محبت کرتا ہے. اسی طرح ابراہیم نخعی جو ہیں رحم اللہ علیہ ایک تابعی تھے، اور یہ تابعی تھے حجاج بن یوسف کے زمانے کے. حجاج بن یوسف کے اس نے جو ہے اپنے زمانے میں بہت زیادہ مظالم ڈھائے تھے، اور کئی صحابہ کو بھی جو ہے اس نے شہید کروا دیا تھا. تو جب ان سے کہا گیا کہ حجاج کے بارے میں لعنت کرنے کے متعلق، تو انہوں نے بھی اس کا نام لے کے لعنت نہیں کی، یعنی تکفیر معین سے گریز کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، کہ جو ظلم کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امام احمد نے بھی تکفیر متعین سے جو ہے وہ گریز کیا تھا. اچھا، اب یہ جو ٹاپک ایسا ہے کہ بہت زیادہ حساس نوعیت کا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آج کل اب یہ ایک ذہن میں بات آئی وہ ہم کر لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بعض اوقات ذاتی دشمنی کی بنا پر یا کسی کو گھیرنے کے لیے اس کو کبھی شاتم رسول کہہ دیا جاتا ہے، اور کبھی اس طرح کہہ کے مرتد کہہ کے لوگوں کے گھروں تک کو جلا دیتے ہیں، اور لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کے ایسے بعض پچھلے سالوں میں کچھ واقعات ایسے دیکھنے میں آئے کہ انہوں نے پاکستان میں لوگوں کا قتل بھی کر دیا گیا. تو کہا گیا جی یہ تو اس نے تو ایسے سوشل میڈیا پہ مواد شیئر کیا تھا، اور جو ہے وہ یہ ہے شاتم رسول ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے یہ مرتد ہو گیا ہے. تو یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنا علماء کا کام ہے، وہ فتویٰ دیں گے، اور جو ہے قانون لاگو کرنا یہ قانون کے اداروں کا کام ہے. اور کسی بھی شخص کو معاشرے میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے، یا کہ وہ لوگوں پر یہ فتویٰ لگاتا رہے کہ کون کافر ہے کون مومن. ٹھیک ہے. جن کا کرنے کا کام ہے ان کو کر دینا چاہیے. اس ٹاپک کے متعلق اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. جی.
کہ آج ہم نے کوشش کر کے 2-3 چیپٹر جو ہے جو چھوٹ گئے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، تو ذرا جلدی جلدی ہے کوئی سوال، کوئی ذہن میں یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی؟ جی بولیے، کس کا سوال ہے؟ میم ابھی تو آگے ہی ہے، جب دوبارہ پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ آپ گروپ میں مجھ سے نا پوچھ لیا کریں، پرسنل میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب اگلے جی لیکچرز ٹھیک۔ الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اب اگلا لیکچر آپ دیکھیے، اس میں ہم لوگوں نے شرک اکبر ہم لوگ پہلے پڑھا ہے نا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ شرک اصغر وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یعنی کہ جو ایسا شرک تو نہیں ہے کہ جس کو کرنے والا جو ہے اس کے لیے کبھی معافی نہ ہو، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ شرک اصغر کرنے والا جو ہوتا ہے، اگر وہ اس سے باز اس کو نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں بتایا جائے گا اس کی قباحت اور برائی، تو بہت زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ شرک اکبر تک اس کو لے جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بتائیں کہ کس کس چیز کو، کچھ ایک آدھ چیزیں تو آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے، جی بتائیں گے؟ سمیرا آپ بتائیے۔ شرک اصغر جو اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا نا، جن کو شرک اصغر وہ ہے کہ جس کو اللہ کے ساتھ شریک تو سمجھا جائے گا، لیکن وہ اتنا مطلب اس پائے کا شرک نہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ہو، لیکن وہ شرک ایسا اس کا کام ہے کہ وہ اس کی وجہ سے شرک اکبر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ شریک کر لے، تو ایسے کچھ آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ نے کوئی حدیث سنی ہو کہ یہ کام شرک اصغر ہے؟ میم یہ ہم نے پڑھا بھی ریاکار تھا۔ کو شرک اصغر کہا گیا ہے نا؟ ہاں، ایک تو یہ بات ہے کہ ریاکاری کا تو الحمدللہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے، لیکن میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں، اور کیا ہے؟ ریاکاری، یعنی کہ اللہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو ان سے صلہ چاہنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرے؟ ریاکاری کریں، نیکی کرے، تو نیکی دکھاوے کا کر کام رہا ہے کریں لیکن مطلب۔ وہ ہاں ریاکاری اور دکھاوا، تو شرک اصغر میں یہ ہمارا 84 پیج پہ تیسرا پوائنٹ ہے، تو پہلے اسی کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک اصغر، قال وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، قال الریا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر، تو پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ریاکاری۔ یقول اللہ عز و جل کہ اللہ فرماتا ہے لہم یوم القیامہ، فرمائے گا ان سے قیامت کے دن، اذا جزی الناس باعمالہم، جبکہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، اللہ کہے گا ان لوگوں سے کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو وہ تم اس کا کوئی بدلہ دے سکتے ہیں، یعنی اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے پاس ان کے لیے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کیا ہوگا؟ تو رضو اعمال بنی آدم بین یدی اللہ یوم القیامت فی صوف مختمت، فیقول اللہ کہ بنی آدم کے تمام اعمال قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مصائف میں مہر لگی ہوئی ہوگی، انہیں جب پیش کیا جائے گا تو اللہ کہے گا القوا ھذا واقبلوا ھذا، فتقول الملائکہ یا ربی واللہ ما رأینا منہ الا خیرا، فیقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو، تو کسی کے بارے میں فرشتے کہیں گے اللہ فلاں کے بارے میں تو ہم نے خیر ہی دیکھی ہے، یہ عمل اس قابل نہیں کہ ان کو برباد کیا جائے، تو اللہ فرمائے گا ما رأینا، اچھا فرشتے کہیں گے کہ ہم نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھی، تو اللہ کہے گا انا عملہ کان لغیر وجہی، کہ جو اس کے عمل تھے نا، اس کا عمل وہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا چہرہ چاہتا تھا، یعنی اس کو میری رضا مطلوب نہیں تھی یا میرا چہرہ نہیں چاہتا تھا، ولا اقبل اليوم من العمل الا ما اريد به وجهي، اور آج میں کوئی عمل قبول نہیں کروں گا سوائے اس عمل کے جس سے میرا چہرہ چاہا جائے۔ چہرہ چاہنا جو ہے الحمدللہ ہمارے اللہ کی اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، لیکن یہاں اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا چاہنا، ٹھیک ہے؟ تو
جو بھی جو ہے شخص اس لحاظ سے کام کرے کہ اسے اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کو دکھانا مقصود ہو تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اس میں بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔ ایک وہ حدیث ابو ہریرہ ہے جس کو سناتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے کہ جہنم کی آگ 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی جن کو اوندھے منہ ڈالا جائے گا، جس میں کون کون ہے؟ عالم اور شہید اور سخی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا۔ جب وہ اپنے عمل پیش کریں گے، اللہ ہم نے تیرے لیے کیے گئے، تو اللہ کہے گا اللہ کہ نہیں، تم نے نا اس لیے کیے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ان کو اندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنے لیے خاص کر لے، ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی پہلے شرک اصغر میں پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ ہے ریاکاری۔ دوسری چیز جس کو شرک اصغر کہا گیا وہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے آپ سب کے دماغوں میں کہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے یا اللہ کے اسماء و صفات کی، واللہ باللہ تاللہ یاہی والرحمانی، اللہ کے کسی نام یا صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، والذی نفسی بیدہ جیسے ہے۔ اس کے علاوہ کسی ذات کی، چاہے کوئی کتنی بڑی ہی ذات کیوں نہ ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیوں نہ ہو، چاہے کعبۃ اللہ کیوں نہ ہو، ان کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، جا کے دیگر انسانوں کی قسم کھانا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری حدیث ہیں، یہ آپ دیکھیے گا۔ تو ایک دفعہ کسی شخص نے کہا اللہ کے نبی کے سامنے، ایک بندے نے کہا ماشاء اللہ وشیتا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے ٹوکا، کہا فقال اجعلتنی للہ ندن، کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ جو ہے شریک بنا رہا ہے؟ کل ماشاء اللہ، بلکہ یوں کہا کرو جو اللہ چاہے وحدہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر کہنا ہو تو عمدتاً پھر اس کے بعد کیا کرو ثم ما شئت، اگر آپ نے کہنا ہے نا کہ پھر تو جو چاہے، تو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ ایک شخص جب کعبہ کی قسم کھا رہا تھا تو اس کو روکا اور کہا گیا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے کعبہ کے رب کی قسم کھانی ہے، جس نے کہا کعبہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو یہ کہنا ہے واللہ رب کعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم۔ ٹھیک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی حدیث ہے 6301 کہ جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ کیا کرے، دوبارہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ وہ قافلے میں جا رہے تھے تو کسی نے جو ہے نا اپنے آبا کی قسم کھائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ، جس نے بھی قسم کھانی ہے وہ یا تو اللہ کے نام کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانا وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ تیسری چیز ہے اس میں ماشاء اللہ وشیتا، جس کو میں نے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اگر آپ نے کہنا ہی ہے اردو میں بھی جیسے کہنا ہے تو آپ کہیں گے پھر جو آپ چاہیں، اللہ یہ بات چاہے گا، اس اللہ کے چاہنے کے بعد پھر کوئی چاہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک دفعہ جو اللہ کے نبی کو کہا تو آپ نے کہا وشیتا نہیں کہنا بلکہ ثم شیتا کا لفظ استعمال کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ نہ مجھے رکھو۔ تو اس میں جو ہے ریاکاری کی آپ پھر فردر دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ ریاکاری، دوسرا ہے غیر اللہ کی نام کی قسم کھانا، تیسرا ہے یہ کہنا کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور چوتھا ہے کہ کوئی دھاگا پہننا، چھلا پہننا یا تعویذ گنڈا کرنا اور اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس سے ہمیں کوئی بیماری سے ہم نجات مل جائے گی یا اس کا کوئی فائدہ ہے یا ہمیں کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النعام میں کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ ہی تمہیں جو ہے تمہیں کسی نقصان میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا سوائے اس کے کہ وہ اس نقصان کو دور کر دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر وہ خیر دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی آپ حدیث دیکھیں کہ عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پر بیعت کرنے کے لیے، تو آپ نے 9 سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ جس کو چھوڑا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیعت نہیں لی اس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے اپنا جو تعویذ تھا پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ جو ہے وہ بیعت لی تھی۔
ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آئی کہ تعویذ پہننا، دھاگے پہننا، چھلے پہننا، انگوٹھیاں پہننا، ان کے متعلق یہ گمان کرنا کہ ہمیں بیماریوں سے یہ بچا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہ چیز تمہیں صرف تمہاری بیماری کو بڑھائے گی، کہ اس میں کمی نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ تمہاری بیماری میں اضافہ ہی کرے گی، اسے کم نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں پھر یہ والی آپ آیت ضرور یاد کریں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر جو ہے ان میں سے وہ اللہ پر جو ہے ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ پھر شرک کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بھی نقطہ نکلا کہ ہر شرک جو ہے وہ آپ کو اسلام سے باہر نہیں کر دیتا۔ ٹھیک ہے، کہ دو باتیں اسی ایک حدیث ایک آیت، دو چیزوں کی دلیل ہے۔ پہلی کیا ہے کہ مسلمان شرک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہر شرک جو ہے وہ اسلام سے باہر نہیں کر دیتا، ایمان تو قائم رہتا ہے، لیکن پھر ایسے کام کرتے رہنا چاہیے جو چھوٹے جو جن کو شرک اصغر کہا گیا یا ان سے بچنا چاہیے۔ جی سمینہ آپ بتائیں۔ سمینہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ کلثوم، سمیرہ، کوئی بولے؟ جی میم، بچنا چاہیے۔ اور میم میرے دو سوال ہیں۔ تو ایک تو جی یہ میم۔ کہ قسموں کے متعلق جو ہے تو لا علمی میں شاید ہم سے بھی ہوئے ہوں اسکولنگ دور میں، ہوں جس طرح ایک دوسرے کی قسم کھا لیتے ہیں فرینڈس ہوں وغیرہ، کہ جی آپ کی قسم یا پھر ہوں امی کی قسم، اس طرح تو یہ بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ بالکل نہیں اٹھانی چاہیے، اس لیے ہے کہ اور جو ہو چکی ہیں اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ہاں اچھا، ایک میں آپ کے سوال سے میرے ذہن میں آیا کہ ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں قرآن کی قسم، تو کیا قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ آپ اس بات کا جواب دیں۔ نہیں میم، پھر تو اس کی قرآن کی بھی نہیں اٹھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی۔ دیکھیں، قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اور وہ اس لیے جائز ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی نسبت جو ہے اچھا وہ اللہ سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کی جی۔ قسم اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قسم، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ آپ کے سوال اور سے میرے دماغ میں آ گئی بات، میں نے کلیئر کر دی۔ ہاں بولیں اور۔ جی، اور میم ایک اور سوال یہ بھی کہ بچوں کو جس طرح نظر بد کا دم وغیرہ کرواتے ہیں تو پھر ساتھ ہی وہ آیت وغیرہ کوئی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہم، بچے کے گلے میں پہنا دیں، تو ہم۔ یہ بھی پھر پہنائی جا سکتی ہیں یا نہیں یہ ہم آگے پہنائی جا پڑھتے ہیں نا تو سکتی؟ انشاءاللہ آپ کو اس بات کا بھی جواب مل جائے گا، اور یہ چیزیں آپ کے نظر آپ کے نا بالکل مائنڈ میں بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا عقیدے سے تعلق ہے، اور یہ جی ہمارے جی ذہن میں بالکل صاف ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں پانچویں چیز ہے بدشگونی لینا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ بدشگونی جو ہے وہ دین میں منع ہے، اور بدشگونی نہیں لی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا ادوا ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ ادوا کس کو کہتے ہیں؟ چھوت والی بیماری، کوئی چھوت نہیں ہے، اور جو ہے طیارہ کہتے ہیں بدشگونی کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی الو ہے، اور نہ ہی کوئی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوت جو ہے کچھ نہیں ہوتا، چھوت سے جو ہے لگ جانا یا چھوت سے آج ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا کہ جہاں طاعون پھیلا ہو تو جو لوگ اس علاقے میں ہوں وہ وہاں سے باہر نہیں جائیں گے، اور جو باہر والے ہیں وہ اس علاقے میں نہیں آئیں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ طاعون ایک چھوت چھات والی بیماری ہے، یا جس کو ہم انفیکٹیو ڈیزیزز کہتے ہیں۔ تو بظاہر یہ دو حدیثیں جو ہیں ایک دوسرے کے متعارض معلوم ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک چیز میں ایک حدیث میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چھوت چھات کچھ ہے ہی نہیں، اور دوسری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس علاقے میں چھوت کی بیماری ہے یعنی طاعون، وہاں پہ نہیں جاؤ اگر آپ باہر ہو، اور وہاں والے باہر نہ نکلیں۔ تو اس میں علماء نے جو تطبیق کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندے کا ایمان ایک لیول کا نہیں ہوتا، جس کا ایمان اتنا پکا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، اور جس کا معاملہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا معاملہ الگ ہے۔ اور پھر ایک تیسری حدیث میں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے اونٹوں میں جو چھوت کی بیماری ہو گئی تو لوگ کہہ رہے تھے دوسرے اونٹوں کو ان میں شامل نہ کرو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جو اونٹ کیوں نہیں شامل کرو، تو صحابہ نے کہا بھی ان میں وہ بیماری آ جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا اونٹ تھا اس میں وہ بیماری کہاں سے آئی؟
تو بات وہ ہے کہ جس کا ایمان اتنا پختہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان چیزوں سے نہیں بچتا. لیکن ہمارے پاس ایسی حدیثیں بھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ وہ جو اس بات پہ دلیل ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے، دیکھیے ایسے ڈاکٹر بھی، ہم یہ بات میں جانتی ہوں، جیسے آپ لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوت کی بیماری ہے، اس کو ہم اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی گھر میں 10 بندے ہوتے ہیں، تو آیا کیا وہ سب کو ہو جاتی ہے؟ زکام کو لے لیں، وہ بھی ایک انفیکشن کی ڈیزیز ہے، لیکن کیا 10 کے 10 بندے اس سے بیمار ہو جائیں گے یا متاثر ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ چھوت کی بیماری ہے، کیونکہ وہ انفیکشن کی ڈیزیز ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ ان 10 بندوں کے بیمار ہونے کا اللہ کا حکم نہیں ہوتا. اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا چھوت چھات کی بیماریوں کے متعلق کیا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہی لگے گی. اگر یہ لگنی بھی ہے تو اللہ کا حکم ہوگا تو یہ لگے گی، ٹھیک ہے. میں اپنے طور پہ احتیاطی تدابیر کرنا چاہتی ہوں تو میں کر لوں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں توکل اللہ پہ توکل کیا ہے؟ کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں، یا میں اس کا گھٹنا باندھ کر دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ اور پھر اللہ پہ توکل کر. یعنی کہ ہم اپنے طور پر اگر کوئی پریکاشنری میئرز یا پریونٹیو میئرز لے رہے ہیں تو ایسا کرنا دین میں منع نہیں ہے. ہم اس سے بچنے کی اپنی کوشش کر رہے ہیں تو یہ منع نہیں ہے، لیکن دل میں ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہوگا تب ہی مجھے یہ بیماری لگے گی، ورنہ نہیں لگ سکتی. جیسے کہ جب ہم دوائی لے رہے ہوتے ہیں، کوئی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی، تو ہمیں یہ نہیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو میڈیسن ہے یہ ہمیں شفا دے دے گی، یا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی تو پھر شفا مل جائے گی. بلکہ ایمان ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ میڈیسن جو ہے یہ مجھے شفا دے دے گی، اگر اللہ کا حکم ہوگا. کہ بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بیماری کی ہم دوائیاں بھی لے رہے ہیں، چیزیں سب کر رہے ہیں، ہر چیز ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر کے مطابق، لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چیزوں میں شفا ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. جب اس کا حکم ہوتا ہے تو پھر ہی وہ میں اس بیماری سے شفا ملتی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو چاہے وہ روحانی امراض ہو. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی ہے؟ اچھا، اگلی والی حدیث دیکھیے، روا احمد ہے اس میں، ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مرفوعا من ردت الطیرہ عن حاجتہ فقد اشرکا، کہ جس نے اپنا جو کام تھا اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ بدشگونی کرتے ہوئے، تو پھر کیا ہے؟ تو اس نے تحقیق اس نے شرک کیا. تو پھر پوچھا گیا قالوا فما کفارہ، پوچھا گیا پھر کفارہ کیا ہے؟ پہلی بات سمجھ میں، کسی نے بدشگونی لی، جی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب میں جس کام پہ جا رہی تھی وہ میں نہیں جاؤں گی، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ بدشگونی لینا کیا ہے؟ یا جی شادی میں بیوہ آ گئی یا بیوہ نے دلہن کو مہندی لگا دی، تو یہ چیزیں جو ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے کے مسلمانوں میں آ گئی، جی یہ تو بدشگونی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ایسا کیا اس نے شرک کیا. تو کہا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قالا ان تقولا، کہ پھر تو کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک ولا لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. پھر وہ یہ دعا پڑھ لے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے منہ پہ قسم چڑھی ہوتی ہے نا، پڑھ کے آئے، جیسے ہماری ایک بہن نے بھی کہا کہ جی ہم پہلے قسم کھا لیتے تھے لا علمی میں، یا انسان کے منہ پہ چڑھا ہوتا ہے تیری قسم، تو وہ کیا کرے؟ جب اس کو یاد آئے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور استغفار کر لے. تو اس طرح جو جس نے بدشگونی سمجھتے ہوئے کوئی کام کرتے ہوئے چھوڑ دیا تو اس نے شرک کیا، تو پھر وہ یہ دعا پڑھے گا لا خیر الا لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے. اب اس کے مقابلے میں ہے کہ اچھا شگون لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اچھے شگون سے بھی اعتزاز کرو، آپ کلی طور پر جو ہے وہ اللہ پر توکل کرو، ٹھیک ہے. اب پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آیا رقیہ کرنا یا دم کرنا وہ جائز ہے؟ اور ایک دوسرا سوال یہ الگ ہے کہ کیا اسلامی آیات کا تعویذ پہننا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رقیہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو مسنون رقیہ جو قرآن کی آیتیں ہوں یا سنت رسول ہو
یا دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوں تو اس سے رقیہ کیا جا سکتا ہے، اور ہماری روزمرہ کی روٹین میں بھی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پہ جاتے ہیں تو تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور پھر جسم پہ پھیرتے، جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا آپ آگے سے شروع کرتے اور پھر پیچھے بھی جہاں تک ہاتھ جاتا پورا جسم پہ پھیرتے۔ اور بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب آپ بستر مرگ پہ تھے تو آپ تینوں کل پڑھتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پھونک کر آپ کے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیرتی تھی برکت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو رقیہ کیا جا سکتا ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ، یا پھر وہ مسنون دعاؤں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اچھا، ممنوع رقیہ میں کیا ہے؟ ایسا رقیہ جس میں پھر وہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھ پہ اپنے رقیہ کے الفاظ پیش کرو۔ لوگ اس زمانے میں ڈنک کے لیے رقیہ کرتے تھے، تو جب آپ نے وہ الفاظ سنے تو اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہیں تھا، آپ نے اجازت دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضوان اللہ عنہما پہ جو ہے وہ کس سے دم کرتے تھے؟ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ ولی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر جو آپ کے زمانے میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے جو ہے صحابہ کرام نے، ابو سعید خدری نے جو دم کیا تھا وہ بھی ہمیں ملتا ہے احادیث سے نا، تو اس سے ہمیں رقیہ کا جو ہے جواز ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جی 50,000 میری امت کے لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے، اور وہ جو ہے رقیہ سے بھی بچیں گے، اور وہ جو ہے جسم کو داغنے سے بھی بچیں گے۔ 3 چیزیں تھیں مینشن کی، ابھی میرے ذہن میں 2 ہیں کہ داغ لگوانے سے اور دم کرنے سے بھی بچتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے مقابلے میں ایسے الفاظ جن کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے، وہ کتاب و سنت کے علاوہ ہوں، یا اس میں کوئی شیطانی عمل ہو، ٹھیک ہے، یا جس کا ہمیں کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، تو ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے معاشرے میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں کہ آنکھیں اگر انفیکشن ہوئی ہیں تو لیمو نہیں جا کے سبزے پہ رکھ دو تو آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، اور کسی خاص قسم کے کچھ دانے نکلے ہوتے ہیں وہ نکلے ہو تو جھاڑو جو ہے وہ مسجد میں رکھ دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ رقیہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایسے کرنے کا ہمیں کوئی ثبوت دین میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ دھاگا پہننا۔ عبداللہ بن مسعود جو تھے، انہوں نے اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا تو آپ نے کہا ایک ایسا دھاگا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دم کر کے دیا گیا ہے، تو پھر آپ نے وہ دھاگا کاٹ دیا۔ آپ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی جو اولاد ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری جو ہے شرک اصغر میں چھٹی چیز تھی رقیہ میں۔ رقیہ میں نے دیکھا کہ مسنون رقیہ کر سکتے ہیں اور غیر مسنون نہیں کر سکتے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہتر ہے کہ اچھے شگون سے بھی بچا جائے، گو کہ حدیث میں اس کو لینا بھی آتا ہے، لیکن اللہ پہ کلی توکل کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر ہے کہ پناہ میں آنا، تو وہ بھی غیر اللہ کی پناہ سے منع کیا گیا ہے، تو جن میں آتا ہے نا انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ کیا تھا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ جنوں کے کچھ لوگوں سے پناہ مانگتے تھے جس نے جنوں کی سرکشی کو بڑھا دیا تھا، تو یہ بھی جو ہے شرک اصغر میں آتا ہے۔ پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا یا دعا کرنا، کچھ چیزیں ہیں جو ہیں تحت الاسباب، جس میں کہ غیر اللہ جو ہیں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی ایسے جسمانی مدد، کسی کے کام میں کوئی ہیلپ کروا دی، کوئی ہنر آپ کے پاس ہے تو آپ نے کسی کو اس سے کچھ بنا کر دے دیا، یہ ایسی چیزیں جو ہمارے بس میں ہیں تو وہ منع نہیں ہیں شریعت میں۔ ما فوق الاسباب اشیاء منع ہیں، جیسے کسی غیر اللہ سے اولاد مانگنا، رزق مانگنا، نکاح کے لیے دعا کرنا، تو یہ ساری چیزیں منع ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطرب شخص کی دعا سن کے اس کی اوپر سے جو برائی تکلیف کو رفع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے تم کو زمین کا جو ہے جانشین بنا ہے۔ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، تو یہ آیت آپ دیکھ لیجئے گا، لکھی ہوئی آپ کے پاس۔ تو پھر کیا کہ غیر اللہ سے ایسی مدد جو ان کے بس میں نہ ہو، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ مردہ ہیں، نہیں مانگی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ اور دعا کروانا ایک ہے ان سے، غیر اللہ سے دعا کرنا وہ تو قطعی منع ہے۔ ایک ہے کہ انسانوں سے دعا کروانا، تو زندوں سے کروائی جا سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور وہ چیز وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر،
تو زندوں سے دعا کرانا بہرحال جائز ہے، لیکن مردوں سے جائز نہیں ہے، ان سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ پھر ہے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا، ٹھیک ہے؟ چاہے یہ کہنا ہے جی ہم تو وہاں جا کے بھی اللہ کے نام کی نظر دے رہے ہیں، ہم تو قبرستان جا کے یا فلاں کے مزار پہ تو جا رہے ہیں لیکن اللہ کے نام کی دے رہے ہیں، تو پھر آپ اس چیز کو اس جگہ کے ساتھ خاص کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ منع ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، تو ابو قلابہ کہتے ہیں مجھے ثابت بن ضحاک نے یہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے بوانا نامی جگہ پہ نظر مانگنی تھی کہ میں اونٹ ذبح کروں گا، تو کیا میں اپنی نظر کو پورا کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں پہ کوئی بت کو نہیں رکھا ہوا تھا جاہلیت کے زمانے میں؟ تو کہا گیا نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ مشرک وہاں پہ اپنی کوئی عید تو نہیں سیلیبریٹ کرتے تھے؟ تو کہا گیا نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں پھر وہ اپنی جو ہے وہ نظر پوری کر لو، یعنی کہ کسی ایسی جگہ پہ آپ نے کہا میں فلاں جگہ پہ جا کے نظر مانی لیکن اس جگہ میں کسی غیر اللہ کا عمل دخل نہیں ہو، تو پھر وہ آپ اپنی نظر پوری کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن ویسے غیر اللہ کے درباروں پہ جا کر، قبروں پہ جا کر وہاں پہ جو ہے گناہ کی نظر ماننا جو ہے اور اس کو پورا کرنا وہ منع ہے، اور نہ ہی جو ہے غیر اللہ، 10ویں چیز کیا ہے کہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر لعنت کی تھی اس میں سے پہلا شخص ہوتا ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ واضح ہے یہاں تک بات؟ چلیں ابھی ہمارے پاس 5 منٹ، اس میں ہم اپنا لیکچر نمبر 16 انشاءاللہ العزیز کور کر لیں گے کہ باتیں آپ کی جانی ہوئی ہیں، ہم تھوڑا اس کو جو ہے اس کو یاد دہانی کروا رہے ہیں دوبارہ سے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کاہن اور نجومی کے پاس جانا اور اسے غیب کی باتیں جو ہیں وہ دریافت کرنا درست نہیں ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائی ہوئی شریعت کو انکار کر دیا اس کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی عراف کے پاس گیا تو اس کی 40 دن کی جو ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری حدیثیں جو ہیں آپ کے اس میں نوٹس میں دی ہوئی ہیں، اس میں کچھ ہے، اس میں نا کچھ املا کی غلطیاں ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی بات کیا ہے کہ علم الغیب جو ہے وہ اللہ کو ہے، کسی نجوم یا نجومی یا کاہن کو، کسی ٹیرو کارڈ ریڈر کو، کسی کافی کپ ریڈر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النام میں کہتے ہیں عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ لقمان کی آخری آیتوں میں وہ مفاتیح الغیب جو 5 بڑے بڑے غیب کے کام ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ رزق کیا ملے گا، موت کہاں آئے گی، بارش کب ہوگی، کوئی عورت کیا جنے گی، اور قیامت کب آئے گی، اور کوئی شخص کل کیا کرے گا، ٹھیک ہے؟ یا آپ وہاں سے دیکھ لیے گا۔ پھر جو ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کاہن ہوتے ہیں جن کے پاس جن آتے ہیں ان کو وہ خبریں دیتے ہیں، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال قرآن میں بیان کی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آئی تو وہ کھڑے ہوئے تھے اسٹک پکڑ کے، اور وہ کھڑے رہے اور جن جو تعمیر کرتے رہے تھے وہ کرتے رہے۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا تو جو تھی دیمک تھی اس نے ان کی چھڑی چاٹ لی، تو پھر وہ نیچے گرے، تب جو ہے جا کے جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من سأتها فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو جن جو تھے پہلے آسمان میں چھپ کے بیٹھ جاتے تھے اور بعض خبریں غیب کی سن لیتے تھے فرشتوں سے اور لا کے کائنوں کو بتاتے تھے، تو اللہ نے اب یہ وہاں سسٹم کیا کہ شاب ثاقب ان کو جلا کر راکھ کر دیتے تھے، اور غیب کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کو بھی نہیں ہے الا یہ وہ کچھ باتیں جو اللہ نے اپنے انبیاء اور رسل کو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ پھر کہانت، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ منع ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ جادو ٹونا آپ کو پتہ ہے کہ کفر ہے، اور کیوں کرتے تھے وہ ساری سورۃ بقرہ کی آیتیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک جو حدیث آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں کہ حضرت جنبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب ہے یہ جمدر لکھا ہوا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حد الساحری ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی حد کیا ہے کہ اس کو
ایک ہی وار کر کے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو جو ہمارے ایک بحث ہوئی تھی نا کہ اب جادوگر کے لیے اب ہمارے اتنی سخت سزا نہیں رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس نص یعنی حدیث آ گئی کہ ساحر یا جادوگر کی سزا کیا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جانا، ٹھیک ہے۔ اور پھر محسن قتل کا ہم نے شاید ذکر کیا تھا، تو آپ میں سے ایک نے بتایا تھا یہ چیزیں جو ہیں اسلام میں جو ہیں یہ اس وجہ سے وجوہات سے قتل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو جیسے اسلام لانے کے بعد جیسے اسلام سے نکل جانے والی چیزیں کیا ہیں، تو ایک جادو تھی اور دوسری ہم نے آج کیا پڑھی، اسلام کو چھوڑ کے کافر ہو جانا۔ پھر ہے کہ کسی چیز سے تبرک یا برکت سمجھنا، اس کو باعث برکت سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے درختوں کو، پتھروں کو، ٹھیک ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، نیک لوگوں کی قبروں کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منع ہیں۔ تو ہمیں اس میں ملتا ہے کہ مسلمان جو تھے حنین کے غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا رستے میں ایک درخت تھا، وہاں پہ کفار اپنی لٹکاتے تھے، ذات و نوات اس کا نام تھا، اور اپنی تلواریں لٹکاتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی کو ذات نوات بنا دیں، ہمارے لیے بیری کا درخت بنا دیں، ہم بھی اس پہ اپنی تلواریں لٹکائیں، اس سے برکت حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ تو وہ پہلوں والی بات ہوگی، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے وہی کچھ کہا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے خدا بنا دیجئے جیسے ان کے لیے خدا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تم میں بہت ہی جہالت کی بات کرنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم بھی پہلوں کے طریقوں پہ چلو گے اور ان کے مطابق ہی سوچو گے، گو کہ یہ چیز کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کی بہت ہمیں پتہ ہے یہ والی حدیث کہ آپ نے حجر اسود کو مجھے بوسہ دیا، تو آپ نے کہا کہ انکا حجر لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، ٹھیک ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کے متعلق بھی ہمارا کیا ایمان ہے کہ اللہ کا گھر ہے، ہم جا کے جو طواف کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ حجر اسود کے لیے ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کعبۃ اللہ کی عبادت جو ہے بلڈنگ کے ساتھ اس کا کوئی یہ ریلیشن ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ کسی علو کرنا، یعنی نیک اور صالح لوگوں کو ان کے جائز مقام سے دین کے مطابق جو ہے اس سے بڑھا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم لوگ مجھے میرے مقام سے نہ بڑھا دینا جیسے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا دیا، ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں تو تم لوگ یوں کہو کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، ٹھیک ہے۔ تو شرک اصغر میں جو آخری چیز کیا آئی، غلو کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگنا، نظر نیاز کرنا، اور کیا تھا، کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا، میں آپ کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں، پھر جادو ٹونا کرنا، کاہنوں کے پاس جانا، علم الغیب کے دعوے داروں کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ دین میں سخت منع ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نیک شخص سے متعلق بھی غلو سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ٹائم ختم ہو گیا ہے، ورنہ ہم اگلا جو ہے وہ بھی اس میں کور کر لیتے ہیں، چلیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ایک دو چیپٹرز اکٹھے نکالیں گے۔ ابھی میرے خیال میں آپ کی اگلی کلاس ہوگی، کوئی سوال ہے تو مختصراً پوچھ لیں، میں آپ کے گروپ میں جواب ڈال دوں گی پھر انشاءاللہ۔ جی ہے کوئی سوال؟ اچھا، جو آپ کا ایک سوال تھا نا جو ہے کہ آپ اسلام کے جیسے آیتوں کا قرآن کا تعویذ ڈال سکتے ہیں نہیں، تو وہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے، اس میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن راجح ترین بات یہ ہے جس پہ کہ عمل کیا جائے وہ یہ ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی مماثلت جو ہے وہ شرکیہ تعویذوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس سے لوگ جو ہے دلیل لے سکتے ہیں کہ ہم اگر قرآنی آیتوں کا تعویذ ڈال سکتے ہیں تو پھر دوسرے بھی ڈال سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ان سے بھی بچا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور کوئی سوال ہو تو بتا دیں، یا پھر گروپ میں مجھے پھر بھیج دیجیے گا، یا بند کریں کلاس۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سارا وعلیکم آپ السلام ورحمۃ لیفٹ اللہ. کر دیجئے لنک. چلیں ٹھیک، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ